औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सूरत हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तनवीर हैदर। नाज़रीन कराम, आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो कई हवालों से अपनी पहचान रखते हैं। एक तो वो फ़ारसी ज़ुबान के माहिर हैं, फिर उसके अलावा कई तसानीफ़ हैं उनकी। फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो एक ऐसे एज़ाज़ के हामिल है जो यकीनन हम सब के लिए काबिल रश्क है, और वो एज़ाज़ उनको हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मिला। और उनकी जो ख़ास तौर पर जहाँ जो सकाफ़ती और दीनी हवाले से खिदमात हैं, तो उस हवाले से उनको ये एज़ाज़ दिया गया। मेरी मुराद जनाब खुर्रम अली वाजिद से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज ग्रामी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो आगाज़ इससे करते हैं कि जो आपको जो अवार्ड मिला, एज़ाज़ मिला हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, तो इसका क्या नाम है, क्या इसे कहा जाता है? ये अवार्ड सालाना दिया जाता है उन अफराद को जिन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से सकाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी हों। ये अवार्ड मुझे 2010 में मिला था, पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेशन थी, और फिर मशहद मुक़द्दस में उसका इनेकाद हुआ। उस जश्न का सालाना तो जश्न होता है जो कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत 11 ज़िकात के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये पाकिस्तान से कितनी शख्सियात को ये अवार्ड मिला? ये सन 2002 से इसका आगाज़ हुआ था और अब तक 10 से ज़ायद अफराद को ये अवार्ड मिल चुका है। तो इसमें यानी जिस तरह आपने ज़िक्र फरमाया है कि यानी सकाफ़ती हवाले से या और जो आपकी खिदमात है यहाँ उस हवाले से, तो माशाल्लाह ये कि बड़ी हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बायस है। तो इसमें यानी आप ज़रा थोड़ा सा वज़ाहत फरमाएंगे कि किस तरह की खिदमात या उसमें ज़्यादा? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तालीमात को आम करने के लिए 2002 में एक फ़ाउंडेशन तश्कील दी गई, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन। उसका बुनियादी हदफ ये था कि पूरी दुनिया में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम किया जाए, और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे काम कर रहे हैं उनकी इन्होंने ख़ास एक नाम दिया है रज़वी कल्चर। उस रज़वी कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो अफराद काम कर रहे हैं उनको मुतारफ़ कराया जाए और उनको ऑनर किया जाए। 2010 में उस जश्न के लिए इस बंदा हकीर की नॉमिनेशन हुई, और इस हवाले से इस फील्ड में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो वहाँ पे भेजी गई और एक्सेप्ट हुई, और उसके सिले में इस अवार्ड से मुझे नवाजा गया। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। सबसे पहला काम जो तालीमात रज़वी में मैंने अंजाम दिया वो थी एक किताब जिसका नाम है ज़िंदगानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इसके मुअल्लिफ़ आगा अली असगर अताई खुरासानी थे, और इसको फ़ारसी से उर्दू ज़ुबान में डाला गया, और फिर ये इसके 2 एडिशन इस किताब के छप चुके अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो ज़ायरीन मशहद मुक़द्दस जाते हैं उनकी रहनुमाई के लिए एक सफ़रनामों का एक सीरीज़ थी, वो हमने जारी की। उसके 5 एडिशन जो है वो शाया हो चुके हैं सफ़र अक़ीदत के नाम से, और उसमें ज़ायरीन की मुकम्मल रहनुमाई शामिल है। इसके अलावा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अच्छा, वो कथा कलामी वो मैंने बल्कि आपका वो मताला किया जो सफ़र अक़ीदत के अनुमान से, और उसमें ये बड़ा हम जैसे लोगों के लिए जो पहली दफ़ा वहाँ जाते हैं यानी हरम में ज़ियारात के लिए, और आम लोगों के लिए उसमें बड़ी रहनुमाई है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग जाते हैं, कई मसाइल का शिकार होते हैं, और फिर वो अक्सर जो है ना दूसरों पर वो गिला करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जिस तरह इन्फॉर्मेशन आपने दी है, अगर पहले से यानी एक ज़ाहिर को पता हो तो वहाँ कई मुश्किलात से बच सकता है। जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ज़ायरीन जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जाते हैं बहुत अक़ीदत से जाते हैं, अपना टाइम भी देते हैं और रुपया पैसा भी खर्च करते हैं, और उन्हें अगर यहाँ पे ही मुकम्मल तौर पे मालूमात फ़राहम कर दी जाएँ
نہ صرف سفر کی پرابلمس کے سلوشنز انہیں بتائے جائیں، بلکہ حرم کے اندر آپ کے زیارت نامہ کیسے پڑھنا ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں، اور ان سب کو بتا دیا جائے تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو اس سفر ناموں میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھ دی ہیں کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کو گاڑی کہاں سے ملے گی، کتنے میں ملے گی، اس کے ریٹس کیا ہیں، ہوٹلنگ کے کیا وہاں پہ سچویشنز ہے، اور کس سٹینڈرڈ کے آپ کو ہوٹل مل جائیں گے۔ اور پھر حرم کے اندر خاص طور پہ جب ایک نیا زائر حرم میں جاتا ہے تو اس کو یہ مشکل درپیش آتی ہے کہ وہ کون سے دروازے سے داخل ہو تاکہ جلدی سے وہ ذریعہ مقدس تک۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یعنی زائرین کی رہنمائی کے لیے، یعنی جس کو وہ سامنے رکھ کر اپنے جو ہے وہاں سفر جو ہے وہ ایک اس کو اس میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک زائرین کی حد تک ہے، لیکن اس میں کچھ حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر جو ایران ہے یا پاکستان، یہ دونوں حکومتیں ہیں، یعنی زائرین کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کوئی مسائل جو ہیں کس حد تک وہ گہرے ہیں، یا ان کا کیا کوئی حل جو ہے وہ تجویز کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں اور ان کے حل کے لیے بھی کاوشیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان میں ادارے ہیں زائرین کی خدمت کے، اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے، اور یہ مل بیٹھ کے علماء کرام کو، اور جو خاص طور پہ قافلہ سالار ہے ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے کہ وہ سفر کی جو مشکلات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ زائرین کم مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زیارت کو جائیں۔ اور یہ جب حرم والوں سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان سے سالانہ کی بہت بڑی تعداد آتی ہے، تمام ممالک سے زیادہ پاکستان کے زائرین جو ہے وہ الحمدللہ زیارت سے مستفید ہوتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اور اس حوالے سے خود ایران میں بھی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور خود پاکستان کے اندر بھی جو افراد سنجیدہ ہیں ان کو اس بارے میں آگے آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے ایک زائر۔ اور ہمیں یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں، یعنی سرحد پر جو مسائل ہیں زائرین کے، تو یعنی اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کس قسم کے مسائل ہیں، اور یہ حکومت وقت کو اس میں کیا کوئی جو ہے نا اس کے لیے کوئی بڑے اقدام اٹھانے چاہیے جس سے زائرین کے لیے آسانی پیدا ہو؟ جی بالکل، اس کے لیے ایک جامع پالیسی مرتب کرنی چاہیے، اس کے لیے جامع پالیسی بنائیں، اور جو افراد اس سے مربوط ہیں ان کے مشورے اس میں شامل کریں، اور خود زائرین سے بھی رائے لیں کہ ان کو راستے میں کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں، خاص طور پہ جو زائرین ٹریول کرتے ہیں بائی بس کوئٹہ سے، ان کو راستے میں آنے والی پرابلمس کو سلوشنز کیا جائے۔ ابھی اس اربعین کے جو گزرا ہے اس میں دیکھا گیا کہ جو پرابلمس کی ریشو ہے الحمدللہ کافی کم ہوئی ہے الحمدللہ، اور خود تافتان بارڈر پہ بھی کافی فیسلٹیز زائرین کو دے دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے خود جب ایران میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی پرابلمس کو کافی کم کیا گیا، لیکن مزید اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ جی ہاں، مزید اس میں اور بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دوبارہ آپ کے اس ایوارڈ کی طرف آتے ہیں، تو یہ کس کے ہاتھوں یہ آپ کا ایوارڈ دیا گیا، کس شخصیت نے؟ جی، یہ ایوارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل ایوارڈ ہے، اس کا ٹائٹل ہے ثقافتی خادم امام رضا، یعنی جنہوں نے ثقافت کے میدان میں رضوی ثقافت کو پروموٹ کرنے میں خدمات سر انجام دی ہیں، ان کو یہ آنر کیا گیا۔ اور یہ حرم مقدس حضرت امام رضا علیہ السلام کے جو متولی ہیں حضرت آیت اللہ علم الہدا، یہ ان کے ہاتھ سے یہ مجھے عطا ہوا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ماشاءاللہ جی، تو ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور خرم صاحب سے ان کے ایوارڈ کے حوالے سے، اور جو جس مناسبت سے یا جس وجہ سے ان کو ایوارڈ دیا گیا، یعنی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو خرم صاحب، اب یہ فرمائیے کہ جس طرح آپ نے جو پہلے بھی بتایا کہ جو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، یا ان کی یعنی شخصیت یا تبلیغات کے حوالے سے، تو یعنی وہ کون سی خدمات جو اہم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ جو تفویض کی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں انسپائر ہوا
اس کام کے لیے۔ عیون الاخبار الرضا علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تصنیف ہے، 2 جلدوں پہ محیط ہے، اور اس میں ایک روایت تھی کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی عبدالسلام حروی، یعنی خواجہ ابوالصلہ جن کے نام سے معروف ہیں، اور مشہد مقدس میں ان کا مزار ہے، اور یہ امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے 7 سفر کیا انہوں نے، امام کے آخر تک امام کے ساتھ رہے، اور امام کے ہمراز تھے، امام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ امام علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو خواجہ ابوالصلہ نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کا امر کیسے زندہ کیا جائے گا اور کیسے آپ کا امر زندہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہماری تعلیمات سیکھے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے، خدا اس پر رحم کرے۔ تو اس روایت سے میں بہت انسپائر ہوا کہ آئیں ہم امام کے حوالے سے کام کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم باقی ائمہ کے بارے میں نسبتاً بہتر جانتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بارے میں تعارف کم تھا۔ میں ادھر میری اسپریچولیٹی زیادہ تھی۔ اچھا، ایران میں تو کافی اس پہ کام ہوا ہے جی الحمدللہ، خاص طور پہ 2002 کے بعد جب یہ امام رضا فاؤنڈیشن بنی ہے، اس کے بعد اس کام میں بڑی تیزی آئی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جب کہا کہ جو ہماری تعلیمات سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو پھر میں نے کہا کہ چلے اس پہ مجھے اپنا ایک حصہ شامل کرنا چاہیے۔ ہم نے 2000 سے لے کے اب تک 20 پروگرام الحمدللہ امام علیہ السلام کی یوم ولادت پہ ایک پرشکوہ اور عظیم الشان جشن کی شکل میں ان کا انعقاد کیا۔ اس کے ساتھ ہم نے خاص طور پہ توجہ دی بچوں پہ، کہ ہم نے بچوں کی احادیث امام رضا علیہ السلام کو یاد کرانے، حفظ کرانے میں، اور اس کو پینٹنگ کی شکل میں ڈیزائن کرنے میں ہم نے کمپٹیشنز کروائے ہیں۔ اس کے الحمدللہ 4 کمپٹیشن ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبان معظم میں ہم چونکہ آمد رمضان بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بچوں کو تیار کرنے کے لیے تجوید القرآن اور قراءت کا ایک ورکشاپ کرواتے ہیں۔ اس سے کم از کم ہم قرآن کے نزدیک بچوں کو کرنے کے لیے قرآن شناسی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے ایام ولادت و شہادت پہ جو پاکستانی اخبارات ہیں اور رسائل ہیں، ان میں میں خود لکھتا ہوں امام علیہ السلام کی سیرت پہ اور ان کے کردار و اخلاق پہ، تاکہ لوگوں کو ایک میسیج پہنچے۔ اس کے علاوہ ایگزیبیشنز بھی ہیں، جب یہ پروگرام ہوتے ہیں تو ساتھ اس کے ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ آستانِ قدس رضوی کی طرف سے تبرکات آتے ہیں، حرم کی طرف سے، خاص طور پہ وہ ہم جو عاشقان امام رضا علیہ السلام ہیں ان میں ہم وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ بڑی خدمات ہیں، یعنی امام کے عاشقوں تک جو ہے ان کا پیغام آپ پہنچاتے ہیں اور اس کے حوالے سے تبرکات دیتے ہیں۔ یقیناً جو ہے اس کا صلاح اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ایک خرم صاحب، ایک اس حوالے سے کوئی بتائیں کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر پر یعنی دنیا کے گوش و کنار سے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، اور وہ جو ہیں یعنی شموس جن کا لقب بھی ہے، اور یعنی وہ وہاں جو ہے لوگوں کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں، تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان واقعات ملتے ہیں۔ یعنی چھوٹا سا واقعہ میں کہ اپنی زندگی کے حوالے سے بتاؤں، حالانکہ میں چھوٹا نہیں کہنا چاہیے، بڑا واقعہ ہے۔ یعنی امام سے ہم جب کچھ حاصل کرتے ہیں تو یہ بہت جو ہے ہمارے لیے جو یعنی قابل افتخار بات ہوتی ہے۔ یعنی میں جب پہلی دفعہ ایران میں گیا تو یعنی اس سے کچھ تقریباً 1 مہینہ پہلے یعنی میرے ایک بازو میں شدید درد ہو رہا تھا، اور میں نے یہاں مختلف اس کا علاج کرایا، ٹیبلٹس وغیرہ بھی لی اور سارا یعنی جو بھی میڈیسن جو اویلیبل تھی، لیکن وہ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیونکہ میں نے حرم کی یعنی زیارت کی تیاری بھی بنائی ہوئی تھی، تو یعنی اتنا میں پھر یہاں مزید اس کے لیے علاج نہیں کرا سکتا تھا۔ اچھا، میں چلا گیا وہاں، اور اتفاق سے یہ مولا کا کرم تھا کہ پہلے دن ہی پہلی دفعہ مجھے ان کی زرعی مبارک تک پہنچنے کا موقع مل گیا، اور میں نے جو باقی دعائیں مانگی لیکن ساتھ جو ہے اپنا وہ بازو بھی مس کیا۔ تو اچھا، اس کے بعد میں واپس آ گیا، اور تقریباً وہاں اپنی مصروفیات، تقریباً 5 دن کے بعد میرے وہ ذہن میں آیا کہ وہ میرے بازو میں درد تھا، وہ کدھر گیا؟ یعنی میں خود بھی حیران ہوا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اور یعنی اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں یا آپ سے کوئی پیش آیا یا اور کوئی دوستوں احباب سے جو آپ یعنی کوئی واقعہ اس طرح سنائیں ناظرین کو؟ جی بالکل، آپ کے اس واقعے نے ایمان کو تازہ کیا ہے یقیناً۔
وہاں پہ حرم مقدس میں ایک صحن ہے جس کے سامنے وسائل الشیعہ کے مصنف شیخ حر عاملی کا مزار بھی ہے نیچے. اس صحن میں سکہانہ نادری ہے جو کہ نادر شاہ نے گولڈ کا بنوایا تھا, اور اس کے سامنے ایک دروازہ ہے, اسے کہتے ہیں باب الشفا. اس باب الشفا پہ لوگ مریضوں کو وہ نا باندھ دیتے ہیں ایک رسی کے ساتھ, اور جب تک ان کو شفا نہیں ملتی خدا کے حضور دعا کرتے ہیں امام کے وسیلے سے, تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرتا ہے. اور پھر حرم مقدس کے جو دفاتر ہیں ان میں باقاعدہ ریکارڈ ان کا لکھا ہوا ہے تمام جو شفا پانے والوں. جہاں رجسٹر پہ وہ لکھا ہوتا ہے. اب میں جس طرح آپ نے سنایا تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں ضرور بیان کروں گا. جب حرم کی تعمیر ہو رہی تھی سینوں کی, تو ایک انجینئر کو وہ لے کے آئے جو کہ جس کا تعلق جرمنی سے تھا, اور وہ کرسچن تھا. جب اس سین میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو باندھا ہوا ہے, لوگ بیچارے گریہ وزاری کر رہے ہیں, دعا مناجات کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو ساتھ جو ان کا گائیڈ تھا ترجمان بتایا کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں فرزند ہیں, اور اس دروازے پہ جو لا علاج مریض ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے, اور ان کو انتظار میں ہے کہ ان کو شفا ملے. وہ ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتا ہے, اور اپنے دل میں نا کچھ پڑھتا ہے زبان سے. تو جب 2 منٹ کے بعد جب وہ سین کراس کر کے دوسرے سین میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی ایک بیل بجتی ہے فون کی. تو وہ فون سنتا ہے, فون سننے کے ساتھ ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے. جو ترجمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیوں, کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ آپ فوراً آپ نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے گھر سے میری خانم نے فون کیا ہے, میری ایک بیٹی ہے جو کہ مریض ہے اور فالج زدہ ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناکنگ ہوئی تھی, میں نے دروازے پہ دیکھا تو ایک روحانی شخصیت تھی, انہوں نے کہا کہ تمہارا ہسبینڈ مشہد میں ہے, اور اس نے میرے دربار میں آ کے اپنی بیٹی کی علاج کے لیے دعا کی ہے, لاؤ تمہاری بیٹی جا کے دیکھو. کہتے میں دوڑ کے آئی, دیکھا تو میری بیٹی نے چلنا شروع کر دیا. کہتے میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ تم اگر زیادہ دور نہیں گئے ہو تو واپس جاؤ اور اپنی اس امام کا جو نا وہ شکریہ ادا کرو کہ تمہاری بیٹی شفا یاب ہو چکی ہے. یعنی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں بہت زیادہ جو اہل نظر رکھنے والوں کے لیے ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور آپ کے انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ حرم کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک کتاب بھی چھپ چکی ہے. اچھا. جو اس پوری کتاب میں جو اس طرح کے واقعات ہیں سارے وہ جمع ہوئے ہیں اور وہ چھپ بھی چکی ہے. تو اس کا آگے چلو یعنی میری آپ سے ہی چلو استعداد ہوگی کہ یعنی فارسی شناس جی انشاءاللہ کبھی جہاں چلو وہ آپ سے مل سکے تو اس کا ترجمہ جو آنا چاہیے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پنجاؤ سے داستان, یعنی 53 داستان ہے, اور یہ 5 اور 3 جو مجموعہ ہے وہ 8 ہے امام کے 8ویں امام کی مناسبت سے. وہ فارسی میں, اور الحمدللہ وہ کتاب مجھ تک پہنچ گئی ہے, تو انشاءاللہ کسی فرصت میں انشاءاللہ اس کو ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اچھا چلتے جب جہاں امام رضا علیہ السلام امام اشتم کے حوالے سے بات ہوئی, یعنی عرض طوس کی بات ہوئی, تو وہاں ایک اور بڑی شخصیت یعنی دفن ہے, یعنی میری مراد معصومہ قم سلام اللہ علیہ. تو جس طرح ایک قوم کی حیثیت ہے مذہبی حوالے سے بلکہ سیاسی حوالے سے بھی, آج یعنی دنیا جو ایک مرکز ہے علم کی اشاعت کا, اور مظلوم لوگوں کی مستضعفین کی نظریں قم کی طرف ہیں. تو قم کی فضیلت کے حوالے سے اگر کچھ آپ فرمائیں. جی ضرور. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اصل نام ان کا فاطمہ ہے اور لقب معصومہ ہے, اور ان کی یوم ولادت 1 ذیقعدہ ہے اور امام کی ولادت 11 ذیقعدہ ہے. تو اس پورے عرصے کو دہ کرامت کہتے ہیں. تو 1 کو وہ سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہیں یام ولادت کی, اور جو کہ 11 ذیقعدہ تک جاری رہتی ہیں. قوم کی فضیلت کے بارے میں 6 امام کا فرمان ہے کہ اہل قم جو ہے یہ سادات کی پناہ گاہ ہے, عش السادات ہے. کہ جب بنو امیہ کا دور تھا, بنو عباس کا, تو سادات وہاں سے ٹریول کر کے مدینے سے میکسیمم جو ہیں وہ قم میں آئے. اس لیے جب آپ قم میں کبھی انشاءاللہ مشرف بے زیارت ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ قم میں کم و بیش 100 سے زائد مزارات ہیں امام زادوں کے. اچھا آپ نے بات کی یعنی قم ایک مرکز ہے, پناہ گاہ ہے. آج جب پورے وہ اقصائے عالم پر نظر دوڑاتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں جنگیں, فتنے, فساد نظر آتے ہیں, لیکن اب دیکھیں وہ سرزمین, وہ مشہد مقدس, وہ قم,
یعنی وہ ایریا وہاں ایک امن ہے، سکون ہے، اور جب وہاں جائیں تو یعنی ایسے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے امام رضا جی علیہ السلام بالکل کے بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں جو سکون اور اطمینان ملتا ہے دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتا. بالکل صحیح. میں اپنے ذاتی احساسات آپ کو بتا دوں کہ جو کم کی فضا ہے وہ بہت ہی پولائٹ ہے، بہت ہی نرم ہے. جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا راحت کا احساس ہوتا ہے. اور کم کی فضا اور مدینہ منورہ کی فضا میں بہت مماثلت ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے. خود وہاں کے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت ہی مہربان ہیں، بڑے پولائٹ ہیں، بڑا خاص طور پہ احترام کرتے ہیں زائرین کا. اور معصومہ کم کے حرم میں یہ کم پہ خصوصی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے، جی ایسے اور ہم پر کم کی نظر ہے، معصومہ کی نظر ہے، امام رضا علیہ السلام کی. اور معصومہ کا ایک لفظ کریمہ اہل بیت بھی ہے، کریم ہے اہل اور بیت. اہل بیت نے اس کو اپنا حرم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ جی آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور جس طرح خدمات آپ انجام دی ہیں تو آپ کو مزید جو موقع ملے. اور ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، ہمارے ایمان میں تازگی آئی. جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے میں کچھ بات کر سکوں. اور میں آخر میں اپنے ویورز کو بھی، اور ایک تحفہ ہوگا امام کی طرف سے میرے وسیلے سے پہنچ رہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی خدا کی عبادت کی بھروسے پہ ہماری محبت ترک نہ کرنا، اور کبھی ہماری محبت کے بھروسے پہ خدا کی عبادت ترک نہ کرنا. یہ بالکل حدیث ثقلین کی طرح ہے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل اطرت ایک ساتھ ہے. اس لیے امام نے بھی چونکہ فرزند رسول ہیں تو امام نے بھی فرمایا کہ خدا کی عبادت اور ہماری محبت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی انشاءاللہ بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. کسی وقت پھر آپ سے دوبارہ نشست ایک تفصیلی اس موضوع پر ہوگا. جی انشاءاللہ، بہت مہربانی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. آئندہ ہم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم.